खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरान, उनका एक ही कहना था कि हम सियासत में आए हैं करप्शन के खात्मे के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। लोगों ने उनकी बात पर, एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, ख़ास तौर पर नौजवानों ने। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई भी मिली, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसाखियों का सहारा भी था। और मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आई, लेकिन उनका मंशूर और उनका नारा यही रहा कि उन्होंने मुल्क को करप्शन से पाक करना है। इमरान खान ने एक नारा लगाया या दावा किया कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो 90 रोज़ में मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। 90 रोज़ क्या, वो 3.5 साल या 3.25 साल में करप्शन का खात्मा नहीं कर सके, बल्कि उल्टा करप्शन में पाकिस्तान जिस नंबर पे था उससे भी 20 दर्जे ऊपर चला गया, यानी कि तनज़्ज़ुली हो गई। इसके साथ साथ हम ये समझते थे या हमें समझाया जाता था कि इमरान खान साहब एक बड़े क्लीन आदमी है, अगरचे उनके नीचे अगर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन कप्तान बड़ा क्लीन है। इस बात पे भी लोगों ने कुछ हद तक यकीन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब जब हकाइक सामने आए या उनके जो वाकयात जो सामने आना शुरू हुए, तो लोगों को हैरानगी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि खास तौर पे अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला था कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया गया, एक जुर्माने की रकम को, एक रकम को जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर पहुंचाई गई थी, और कोई मामूली रकम नहीं थी, 60 अरब रुपए, एक बड़ी अमाउंट है। उसको पाकिस्तान के कौमी खजाने में आना चाहिए था, वो पाकिस्तान की कौम की अमानत थी, लेकिन उसको जुर्माने की मद में एडजस्ट कर दिया गया। उसके बदले बहुत बड़ी जमीन ले ली गई, जायदादें बना ली गई, और फिर कहा गया कि जी हमें मालूम नहीं था, या जिन लोगों ने किया वो पता नहीं कौन से लोग थे। ये जो उसके मरकजी किरदार हैं, या तो वो पाकिस्तान से मफरूर हैं, या ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम टीवी पे नहीं लिया जाता, या ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद अब भी कोई प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये करप्शन के खिलाफ नारा लगाने वाले इमरान खान साहब, इन्होंने करप्शन क्यों की और उनको क्या कमी थी? इमरान खान कोई मामूली आदमी नहीं थे। इमरान खान साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, पैसे की कमी नहीं थी उनको, शोहरत की कमी नहीं थी, और उसके बाद जब सियासत में आए तो आला तरीन मनसब पे पहुंच गए। लेकिन पैसे की हवस उनको जो थी वो उसके बाद आश्कार हुई जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए। और आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर साहब ने जो गुफ्तगू की, जो बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल वो हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये एक मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया और इतनी ढिठाई से करप्शन की गई कि पाकिस्तानी अवाम के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए। अगरचे वो इमरान खान साहब को जो लोग समझते थे कि वो वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदलने आए हैं, उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि उनके साथ ये क्या हाथ हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया, ये एक वो सवाल है कि जिसका जवाब अभी तक जो है लोग तलाश कर रहे हैं। इमरान खान साहब से जब बात की जाती है तो वो आए बाएं शाये करते हैं, उनके हवारियों से जब बात की जाती है वो कहते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं था। नैब रिकॉर्ड कर रहा है बयानात, शेख रशीद साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया, फवाद चौधरी साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया। शेख रशीद साहब बात करते हैं कि जी मुझे पता नहीं था, मैं शहजाद अकबर साहब जो उस वक्त एहतसाब के बहुत बड़े चैंपियन थे, उनके साथ मैं टॉकिंग टर्म्स पे नहीं था, मेरे बारे में, उनके बारे में मेरे पास अच्छी राय नहीं थी, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जब काबीना से आपने एक बंद लिफाफे की मंजूरी करवाई और ये कहा कि ये कोई बहुत बड़ा कौमी राज है, उसकी आड़ में आप अपनी करप्शन छुपाना चाहते थे, तो लोग यकीनन ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब, अगर आप कौम की किस्मत बदलने आए थे, करप्शन खत्म करने आए थे, तो आपने करप्शन क्यों की? आपको किस चीज़ की कमी थी? इस पर गुफ्तगू करेंगे। और भी 2-3 इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे आगे मुल्क की सियासी हालात क्या होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जोक दर जोक निकलने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे, और पाकिस्तान का आगे सियासी मुस्तकबिल, ख़ास तौर पे सियासी जमातों का क्या होगा, तहरीक इंसाफ का क्या होगा, और क्या इमरान खान साहब ने, अगर उन पर करप्शन साबित हो जाती है, अदालत से साबित होता है, तो क्या उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी? इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं, साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज इरफान कादिर साहब ने क्या गुफ्तगू की, एक मुख्तसर क्लिप आपको दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पेश कर दिया और उन पे भी धूल झोंकी, उनको ये इम्प्रेशन दिया कि ये पैसा जो है अब ये हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान को मिलेगा और ये हम रियासत पाकिस्तान को देंगे
اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا. تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے برطانوی حکومت, انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے, تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کے تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا, اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا, پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے. جی عرفان قادر صاحب کی آپ نے مختصر گفتگو سنی, ایک بڑی طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور جس میں انہوں نے خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کیا ہے, کیسے پیسے ایڈجسٹ کیے گئے, کیسے اس کی مد میں مالی فوائد حاصل کیے گئے, کون کون اس میں بینیفیشری تھا, اور اس بارے میں جاوید لطیف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی کچھ دن پہلے بڑی کھل کے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. خیر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. مطلب ہم لوگ ہیں, اینکر پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں, آصف بشیر چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں, یا پاکستانی عوام ہیں, تو ہم جج صاحبان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے, بڑا ادب رکھتے ہیں ہم, اگر کوئی ہمارے خدشات ہیں یا ایون کہ عوام کا غصہ ہے تو ان کے بارے میں, لیکن وکلا حضرات کے ساتھ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں, آپ سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ سے شکوہ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن وکلا حضرات یا آئی ڈونٹ نو کون لوگ اس کیس کو بھی طوالت دے دیں گے, اس کیس کو بھی آگے بڑھا دیں گے. آپ کے خیال میں اگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو اس کا تو فوری طور پہ انکوائری اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن, اس کے بعد فیصلہ, ٹرائل, سارا کچھ ہو جانا چاہیے. پھر اس میں کیا چیز ہے کہ ایک عجیب سا بیانیہ بنایا جا رہا ہے, لوگ اپنے آپ کو اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. کیا رائے ہے آپ کی کہ اتنا مطلب ایک کرپشن کی واضح ایک مثال ہمارے سامنے ہے, لیکن پھر بھی ہم اس پہ منطقی انجام کو پہنچنے میں نہ جانے کتنا میں عرصہ لگے گا؟ کامران مرتضیٰ صاحب. اوپن اینڈ شٹ کیس یقیناً ہے. گلہ آپ کر رہے ہیں وکلا سے, ججز سے تو نہیں کر رہے, مگر میرا گلہ جو ہے وہ حکومت سے ہے کہ آپ 1 سال تک کیا کرتے رہے کہ یہ اوپن اور شٹ کیس جو ہے یہ آپ کو پتا تھا, بلکہ بہت سارے 3 4 5 کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں عمران خان صاحب کے جو گورنمنٹ کو پتا تھے, اور اس کا مٹیریل بھی تقریباً جو ہے نا وہ تیار تھا. ایون ان کی حکومت میں آنے سے پہلے وہ اداروں کے پاس اس کا مٹیریل موجود تھا, مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایکشن نہیں ہوا 1 سال میں. تو کیوں نہیں ہوا 1 سال تک جو ہے نا وہ کیوں یہ معاملات میں جو ہے نا یہ معمولی کیسز جو ہے نا جی وہ جس کو روز پروپیگنڈے کی بنیاد بناتے ہیں کہ جی 100 کیس ہو گئے, 50 کیس ہو گئے, 30 کیس ہو گئے, 110 کیس ہو گئے. تو انفیکٹ 4 5 6 کیس ایسے ہیں جو اوپن شٹ کیس ہے, جس میں یہ والا بھی شامل ہے کیس, اور اس کو نہ صرف اب تک میچور کیا جا سکتا تھا, مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اتنا ڈیلے کیا گیا, کیوں اتنا سلو جو پیس کو ڈالا گیا. تو وکیلوں سے گلا تو اس وقت شروع ہوگا یا ججوں سے گلا. کیا اس کی وجہ کامران صاحب, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگوں کے بھی نام آتے ہیں جن کا نام لیتے ہوئے آپ کے تو نہیں ہمارے پر جلتے ہوں؟ جی اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے پر جلتے ہیں, یا وہ طاقتور لوگ یا جن کے تعلقات کسی کے میرے سے ہوں گے, کسی کے رانا صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ معاملہ ڈیلے ہوا ہو. مگر میرا گلہ پھر برقرار ہے. بات بڑی آسان سی ہے. اس ملک میں اب ایک چیز طے کرنی ہوگی کہ اگر کسی کا کوئی اگر آپ کا دوست ہے تو اگر اس کے خلاف مٹیریل ہے تو وہ اس کا کیس جو ہے وہ. چلیں اس کو ایک اور طرح سے لیتے ہیں, ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں کامران صاحب, کہ عمران خان صاحب یقیناً اپنا دفاع کریں گے, اور یہ تو چلیں کرپشن کا کیس ہے کہ قتل کے مجرم کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے. جو وکلا برادری ہے مطلب وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرے گی؟ یہ ایک اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ 60 ارب روپے یا وٹ ایور اماؤنٹ قومی خزانے میں آنی تھی, ایک منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گئی تھی, اور جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ان سے غلط بیانی کی گئی, غلط اکاؤنٹ نمبر بتایا گیا, 60 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایک پینلٹی کی مد میں ایڈجسٹ کی گئی. تو جو وکیل ہے جو یہ کیس لے گا, کیا اس کا کانشیس نہیں ہے, اس کا ضمیر نہیں ہے, وہ کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ اب فرض کر لیجئے کہ نہیں, وہ ضمیر کی بات تو وہ یہاں پہ نہیں آتی. ایسا اس لیے کہ وکیل نے جو ہے نا وہ لیگل اسسٹنس دینی ہوتی ہے. اچھا اس کو 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے. جو اس کیس میں جو ڈیفینڈ کرنے کا جو ایک ہی بات جو بہت بڑی بات ہوگی وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ وہ جو انویسٹیگیشن میں انوالو ہیں یا جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, فرض کر لیجئے کہ اس میں ایک بینیفیشری میں ہوں کامران مرتضیٰ, اور مجھے اگر ملزم نہیں بنایا جاتا یا میں اپروور بھی نہیں ہوں,
اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کل جو وکیل جو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا، فرض کریں میں ہی ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو میرے پاس یہ ہوگا کہ جب پرنسپل ایکیوز جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی ہے، تو کوئی ایکیوز کے کسی جو مین پرنسپل جو بینیفیشری ہے اس کے خلاف نہیں ہے، تو جو اس کے جو کمتر بینیفیشری ہے اس کے خلاف آپ نے کیسے کی ہے، یہ اس بات کو یہ تاکہ قوم جو ہے اس بات پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر لے. اور اگر آپ نے کیس بنانا ہے یا تو اس کو اپروور بنانا ہوگا جو مین بینیفیشری ہے، یا پھر آپ نے جو ہے نا پھر کل اس کیس کو جو ہے بالکل صحیح سر، اس کو یہ ڈیمیج ہو جائے گا. یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ. ویری رائٹ. سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ کے تو پر نہیں چلتے سر لوگوں کا نام لیتے ہوئے. جی تمام دوستوں کو جی السلام علیکم. میں ایکچولی ڈسرپشن آ گئی، میں سمجھ نہیں سکا کس کا نام لینے سے پر اگر آپ چلتے ہیں. اجازت دیں تو میں آپ کو دہرا دوں سوال. جی ضرور دہرائیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو القادری ٹرسٹ کا کیس ہے، اس میں کچھ ایسے لوگوں کے یا کسی ایسے شخص کا نام بھی ہے کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ لوگ کتراتے ہیں. اور ابھی کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی میں یہی گزارش کر رہا تھا، تو آپ تو سینیٹر ہیں، ویسے بھی آپ کا ایک پروفائل ہے، آپ کو تو کسی قسم کا وہ نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو پھر اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اگر مہینوں نہیں تو ہفتوں کے اندر اندر اس کا منطقی انجام تک یہ پہنچ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں بات آگے سے آگے چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ انکوائری کدھر ہے، انویسٹیگیشن کیسے ہے. اگر ایک بالکل سیدھا کیس ہے، قوم کو سمجھائیں، سیاسی بیانیہ بنانا ہے، وہ الگ اپنی جگہ پہ، لیکن جو قانونی معاملہ ہے، نیا نقطہ ہے، وہ تو بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. رانا صاحب آپ کو آواز آئی ہے میری؟ جی اب آ رہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی جو آپ نے پر چلنے کی بات کی ہے نا سر، آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں. نہیں سر، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور شخص کی بات کر رہا ہوں جن کا نام ایز اے بینیفیشری آ رہا ہے اس میں، جو شاید چکوال میں قیام پذیر ہیں. جی آپ ان کی فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہی بات ہے نا. اس میں کوئی پر چلنے والی بات نہیں ہے. اٹس اے میٹر آف انویسٹیگیشن. جس کا جتنا گلٹ ہے اس کو اسی حساب سے پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ، اور کوئی پیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور فیکٹس کے اوپر اس کیس کو چلنا چاہیے. جس کا جو رول ہے ہی از ریسپانسبل فار دیٹ رول. ہاں البتہ ابھی کامران صاحب نے بات کی ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اس میں ایک لیکسٹی رہی ہے، بڑے امپورٹنٹ کیسز جو ہیں اس کو اتنا ہیکٹکلی پرسیو نہیں کیا گیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. ایک تو یہ کیس ہے، آپ توشہ خانہ والا کیس دیکھ لیں، فورن فنڈنگ والا کیس دیکھ لیں، ادر کیسز ایز ویل. اور جو وہ بالکل بہت قیمتی جو آئے ہیں، جیولری آئی ہے اور چیزیں ہیں، تو وہ ساری کی ساری. اور پھر ایک سکینڈل تھوڑا ہے، بہت سارا سکینڈلز ہیں جو سارے ایک طرح سے کلوز کر کے رکھتی ہے. ایل این جی کا ہے اور پیٹرولیم گڈس کا ہے، کوئی سکینڈل نہیں ہے. وہ تو سارے پروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو کیس جو تقریباً یہ رائپ ہو چکے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کو بڑی محنت کے ساتھ چلانا چاہیے اور اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. اچھا مجھے سر صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے پاکستانی روپے، میں ذکر نہیں کرتا کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اتنا اس میں فرق آ چکا ہے، یہ کس سے ریکور ہوں گے؟ کون واپس لے کے آئے گا؟ قومی خزانے میں یا پاکستانی قوم کی یہ امانت ہے؟ جرم کی نوعیت اپنی جگہ پہ، جو سزا ملنی ہو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو رقم گئی ہے اور جس پہ پاکستانی عوام کا حق تھا، یہ کس سے ہم وصول کریں گے؟ نہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی واقعہ، یہ جو اس کی لائبلٹی تھی ملک ریاض کی، اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوئے ہیں نا سپریم کورٹ کی کٹی میں. تو سپریم کورٹ کین بی ریکویسٹڈ کہ یہ منی جو ہے انہوں نے اپنا ویلفلی جو ہے غلط جگہ پہ بھجوا دی ہے. آپ ان سے الگ اس سے جو لائبلٹی ہے وہ ریکوری الگ کریں، آپ اس کی پراپرٹی سے کریں، اس کو اٹیچ کریں، اس کی بلانگنگ جو ہیں اس کو اٹیچ کریں. یہ منی تو گورنمنٹ کٹی میں جانی چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹرانسفر ٹو دا گورنمنٹ کٹی. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن بھی ہونی چاہیے. سینیٹر بہرام ننگی صاحب، قومی اسمبلی کے فلور پہ یا سینٹ میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے سو آپ کو کسی
توہین کا نوٹس نہیں آ سکتا. آپ بات کھل کے کر سکتے ہیں, آپ نے جو بھی بات کرنی ہے. پبلک ڈسکورس میں یا ٹی وی ڈسکشن میں آبویسلی آپ اوائڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ آپ نے سینٹ میں یہ سوال اٹھایا یا قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا تو چلیں بزنس ٹائکون نے اگر کوئی بات کی یا عمران خان صاحب نے کوئی بات کی, لیکن جن کے اکاؤنٹ میں یہ رقم گئی ان سے کیا آپ نے کبھی پوچھا آن دا فلور آف دا سینٹ, آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہ بھائی آپ نے یہ رقم ایکسیپٹ ہی کیوں کی؟ یہ تو پاکستانی عوام کا اس پہ حق تھا, آپ نے کیسے یہ قبول کر لیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ حکومت کو اس وقت کی بتاتے کہ جی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم یہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد جب سے القادر ٹرسٹ کیس سامنے آ چکا ہے تو اس دن سے لے کے آج تک میں ایز اے سینیٹر بات کہہ سکتا ہوں. نیشنل اسمبلی میں تو روزانہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز, ایم این ایز, فیڈرل منسٹر بات کرتے ہیں, لیکن جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے تو ابھی تک اس پہ سینٹ اجلاس ابھی تک نہیں آیا ہے. نہیں اس دوران بات کرنا ایک اپنی جگہ پہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یا آپ کے نیشنل اسمبلی میں جو کالیگز ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر یہ رقم ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں آئی تھی تو جو اس اکاؤنٹ کا ہولڈر ہے یا کوئی ادارہ ہے, کیا آپ نے کہا کہ اس ادارے نے یہ چیز ایکسیپٹ کیوں کی کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیوں ایڈجسٹ ہو رہی ہے پینلٹی کی مد میں؟ میں شہزاد یہی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. تو جہاں تک انڈیویجول پرسنالٹی کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تمام پارلیمنٹیرینز, تمام سینیٹرز, تمام ایم این ایز اور میرے خیال میں آپ جیسے انٹلیکچوئل اور اسکالرز بھی, اینکرز بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کرپشن ہو چکی ہے جو ایکس پرائم منسٹر اور اس کی وائف کے ساتھ لنک کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کو ڈیپینڈ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس بڑی کرپشن کو, ہیوج کرپشن کو چھپا سکے. لیکن جہاں تک کامران مرتضیٰ صاحب نے اور رانا مقبول صاحب نے, جو ہم تینوں کولیگز ہیں, تینوں سینٹ میں بیٹھے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کی جماعت حکومت کا حصہ ہے. سوری ٹو کٹ یو, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو آپ اس کا ایک مرکزی کردار سمجھتے ہیں, کیا ایفرٹ کیے ہیں آپ نے ان کو واپس پاکستان لانے کے لیے؟ دیکھیے جیسے کامران صاحب نے کہا کہ میرا گیلا ہے, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے کیسز جو اس وقت عمران پوری دنیا کو ایک میسج دے. آپ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب گلا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جماعت بھی, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت بھی حکومت کا حصہ ہے. گلا ہمیں یاسر بشیر چودھری صاحب کو کرنا چاہیے, آپ کیسے گلا کر سکتے؟ آپ کو جواب دینا ہے. میں شہزاد آپ کو بتا رہا ہوں گیلا نہیں, جیسے کامران نے کہا کہ میں گیلا کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران پوری دنیا کو یہ میسج جو دے رہے کہ میرے اوپر 110 کیسز بن گئے, سینچری مکمل ہو گئی, لیکن اس میں ایسے کیسز ہیں کہ فارم پڑھنے کیس ہو گیا, یہاں پہ تو شاہانہ کیس ہو گیا, القادر ٹرسٹ کیس ہو گیا, اسی طرح بی آر ٹی ہمارے پشاور میں جو بی آر ٹی کیس ہو گیا. آپ لوگوں پہ کیا کوئی دباؤ ہے؟ دباؤ تو میرے خیال میں نہیں ہے, لیکن یہ حکومت وقت ایک مورل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہماری لیگل ٹیم کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہمارے جو وفاقی وزیر ہے برائے قانون, اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کرپشن کے جو ہیوج کرپشن کے کیسز ہے عمران پہ یا اس کی وائف پہ یا ان کے ساتھیوں پہ, تو ان کو عوام تک پہنچانا چاہیے اور اس قانونی شکل دینا چاہیے. سیاسی بیانی اپنی جگہ پہ, میں صرف ایک قانونی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے شہزاد اکبر صاحب ہیں یا نیب کے جو اس وقت شہزاد اکبر صاحب کے سبارڈینیٹس تھے جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, کیا ایفرٹ کیے ہیں آپ نے؟ کیا کسی ملک سے بات کی ہے؟ اگر آپ کی اور برطانیہ کے مابین کوئی ایسی اسپیسیفک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اس پہ کیا کام کیا ہے مجھے بتائیں. موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرے, باہر ممالک جا چکے ان کو پاکستان لانے کے لیے قانونی راستے تلاش کرے, قانونی ایفرٹس کر لے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جو حکومت آئی تھی کرپشن کے خاتمے پر تو ان کو بے نقاب کرے. لیکن ابھی آپ بار بار مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی کہ ہماری ذمہ داری یعنی کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جماعت کی, آپ کی حکومت کی. یس, میری کولیگ, میرے تمام الائز جماعتوں کی ایک اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی لیگل ٹیم کو بٹھائیں
कौम को बताएं, कौम को साबित करें कि जो हुकूमत करप्शन के नाम पे वजूद में आई थी उन लोगों की यही रोल है, और इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम का अरब रुपए हड़प करके दुनिया में रखे हैं। या जी 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 माजरत आपकी बात काट रहा हूं, मुझे एक वक्फा लेना है। आसिफ रशीद चौधरी साहब, वक्फे के बाद आपकी जानिब में आता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, सेनेटर बहरमन तंगी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी मामले खसूसी इरफान कादर साहब की। वो कहते हैं कि जी ये तो चंद मिनटों का केस है, अगर अदालत के सामने आएगा तो अदालत फैसला कर देगी। लेकिन जो मैं दलीलें और तावीलें सुनता हूँ उससे तो मुझे लगता है कि पता नहीं है कितने साल पे मुहित होगा ये केस। एक अजीब सी बात हो रही है। आप अदालती अमूर को बहुत बेहतर जानते हैं, आप बताएं मुझे। देखें शहजाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इस केस को थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। ज़ाहिर है कानूनी तौर पे तो कामरान मुर्तज़ा साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन हम भी कोर्ट्स कवर करते हैं तो हम थोड़ा सा इसको, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू आपके सामने लाना चाहता हूँ। देखें पीटीआई की हुकूमत किस नारे के साथ आई कि हम लूटी हुई दौलत पाकिस्तान की बाहर से लाएंगे, और इमरान खान साहब के सारे टेन्योर में एक यही केस था जिसमें पाकिस्तान की दौलत बाहर से आनी थी। ठीक है जी। उसमें आपने क्या किया कि आपने कहा जी कि मुझे तो कहा गया कि बड़ा खर्चा हो जाएगा जी, तो ये आप ना उसके प्रॉपर्टी टाइकून जो है मलिक रियाज के उसके अकाउंट में जमा करा, नहीं तो हमें बड़ा पड़ जाएगा। तो आपने फिर इसका मतलब है आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और आपने झूठे वादे किए थे और आप कैपेबल भी नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि केस की नेचर क्या है। ये पैसे तो सीधे सीधे ये कमिट कर चुका है एक बंदा कि ठीक है इल गॉटन मनी है, मैं इसका सबूत आपको नहीं दे सका, तो मैं आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट कर रहा हूँ, जिसकी प्रेस रिलीज में वाजे लिखा है कि ये पैसे ये कैसे जाएंगे पैसे, क्योंकि यूएन के अंदर हमने साइन किए हैं, स्विट्जरलैंड और दूसरे ममालिक के अंदर जो इल गॉटन मनी थी ये सारी दुनिया में तय हुआ था। पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, यूके भी सिग्नेटरी है, तो उन्होंने उन कवानीन के तहत हमारे बिहाफ पे काम किसी और ने किया, हमारे पैसे उन्होंने पकड़े और हमें कहा ये पैसे ले लें। मुत्तहिदा ने बाउंड किया उन ममालिक को जहां पे लूटी हुई दौलत जमा होती है कि यार आपके यहाँ जब ये साबित हो जाए कि लूटी हुई दौलत है तो उस मुल्क को वापस करनी होगी। उसकी रोशनी में पाकिस्तान में भी कानून बनता है, यूके में भी बनता है। उस कानून के तहत जो पैसा आ रहा है खान साहब के दौर में, एक ही केस है जिसमें पैसा आ रहा है, वो आपने किसी प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना जमा कर दिया। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि आप तो कहते थे कि जिसकी हलाल की कमाई की होती है उसकी रसीद होती है, आप बताएं कि आप समझ क्यों नहीं सके, आपका पलड़ा क्यों एक प्रॉपर्टी टाइकून की जानिब झुक गया? आप वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पे आपको मिसब्रीफ जिन लोगों ने की, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की उनकी? तो आप सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात कामरान मुर्तज़ा साहब की बात से मैं एग्री करूंगा। अब ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि काबीना के मेम्बरान को उस वक्त के जो DGI थे उन्होंने फ़ोन किए थे कि आपने कल ये इस तरह की एक चीज़ आएगी और आपने इसके ऊपर जो है इसको अप्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये जो किरदार हैं, इसके अलावा मलिक रियाज हैं, इनको मुजरिमों की फहरिस्त में इस केस में लाना चाहिए। अगर हमें पाकिस्तान के लोगों को सच बताना चाहिए। अगर इस केस में हमने पिक एंड चूज़ किया, सिर्फ उन लोगों को हमने रगड़ने की कोशिश की जिनसे कोई सियासी राइवलरी है, तो ये केस साबित भी नहीं होगा, इसका मजाक बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर ये पैसे उसको नहीं खजाने। किधर हैं आजकल? देखें शहजाद अकबर साहब की मैं बात करता हूँ, लेकिन देखें ये पैसे कहाँ आने थे, ये उस कौमी खजाने में आने थे जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेवा और यतीम भी वो टैक्स देते हैं, चीनी पे, घी पे, और वही रेशो से बड़े बड़े लोग भी देते हैं। अब आपने उस कौमी खजाने के अंदर ये पैसे नहीं, ये बहुत सीरियस बात है।
تو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو کیونکہ ایک کورٹ نے باہر بھیجا اور یہ جانتے بوجھتے، حالانکہ اسٹیٹ کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے گڈ فیتھ میں اقدامات اٹھانے کا، بلیک لسٹ میں ان کا نام تھا، جس جج صاحب نے انہیں الاؤ کیا ہے ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس ہونا چاہیے. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ اپنا بیلنس کرتے تھے سیاسی جماعتوں کو ریلیف دینے کے لیے، قانون اور انصاف کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کی عدالت میں. انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے شہزاد اکبر کو پاکستان سے باہر جانا الاؤ کیا، اور اب وہ باہر جو ہے وہ اچھا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے کوئی 1 ارب روپے اس میں بنا لیے، 2 ارب روپے بنا لیے، اس میں کوئی صداقت ہے یا بس ایسی باتیں ہیں؟ جی بالکل، یہ باتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں. پنڈی میں جو ڈائریکٹر لینڈ تھے اس وقت کے، ان کے گھر میں پاکستانی کرنسی میں پیسے دیے گئے، یہ ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نیب تحقیقات کرے گا، دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا. جو مجرم یہاں سے بھاگیں اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. اگر کسی عدالت نے انڈیو کسی کو بھیجا ہے جبکہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کے نام آ رہے ہیں اور حکومت نے ایک لسٹ دی کہ جی ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ جج صاحب نے کس سرکمسٹانسز میں ان کو الاؤ کیا. اور اس کے علاوہ جو مجرمان کی فہرست ہے اس میں سے اگر مین ایکیوزز کو ہم نکالیں گے تو یقیناً اس کیس میں مذاق بنے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر ہم نے اصل ملزم اس کے اندر نہیں ڈالے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بڑی، میں ڈھٹائی کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، آپ کوئی بھی نام دے لیں، اس سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میرا تو کرپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کیس ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا. تو کیا خان صاحب اتنے بھولے تھے کہ ان کی ناک کے نیچے سارا کام ہو گیا؟ اور پھر جو مین بینیفیشری ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ. دیکھیں شہزاد، ایک بات ہے کہ اگر کوئی انسان انٹلیکچولی کرپٹ ہو جائے نا تو یہ انریلیونٹ ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہے یا نہیں. اس سارے کیس میں جو ایک بنیادی بندہ ہمیں ملزم نظر آتا ہے نا، جس کا بنیادی کردار ہے، کس نے فون کیے تھے، کس نے ڈیل کروائی تھی، وہ سارے ثانوی کردار ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم رسپانسیبل ہیں اس پیسے کو پیپل آف پاکستان کی جیب میں جانے سے روکنے کے. اب عمران خان صاحب کی اگر یہ نااہلیت ہے تو انہیں نااہلی کی سزا ہونی چاہیے، جو کہ کسی صورت نہیں. ٹھیک، بالکل، کیونکہ انہیں وہاں پہ مغالطہ لگا جہاں پہ ایک طرف پاکستان کے غریب عوام تھے، ایک طرف پراپرٹی ٹائکون تھا، اور انہیں لگا کہ پراپرٹی ٹائکون کو یہ پیسے دیں. بالکل ٹھیک. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ایک اخلاقیات سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں. قانونی بات تو آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتے ہیں. وہ یہ کہ عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں سیاست میں آنے سے پہلے بھی، اور وزیر اعظم کے منصب پہ پہنچ کے انہوں نے یہ اگر کام کیا تو اب یہ منصب کی بات ہے، تو آئندہ دنیا پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب کی کیا عزت کرے گی، کیا تکریم کرے گی؟ وہ کہے گی کہ عمران خان جیسا شخص وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ حرکت کر سکتا ہے تو کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. تو اس عہدے کا کیا پاس رکھا انہوں نے؟ دیکھیے نا، تو عہدے کا پاس رکھا اور یہ نام لیتے رہے اتنے عرصے تک ریاست مدینہ کا، اور جو ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جاتا رہا، وہ اس میں زیادہ تکلیف دہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. صرف یہ کرپشن کے حوالے سے نہیں، کرپشن کا یہ کلیئر کٹ کیس ہے. اور یہ اب کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ جو انہوں نے ٹرسٹ بنایا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے بنایا، نہ تو یہ عبدالقادر کے ساتھ جو ہے وہ شیخ لگا ہوا ہے، نہ جیلانی لگا ہوا ہے. یہ بعد میں جو نا یہ بھی جو اتنے پھلجڑی انہوں نے بعد میں چھوڑ دی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے ٹرسٹ، یہ پتہ نہیں کون سے عبدالقادر کے نام سے بنایا جس میں میاں بیوی دونوں ٹرسٹی ہیں. اب میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی کے واقعے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے نا کارکنان کی ہے، اور یہ ہماری پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ تھی ان کی ہے. اب وہ انہوں نے وہ والی جو ذمہ داری بھی ہے وہ دوسروں پہ ڈال دی. اسی طرح سے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ یوٹرن کے ہیڈ ماسٹر ہیں، تو ہر چیز کی ذمہ داری الٹیمیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری بھی کل جو ہے نا وہ اپنی بیگم صاحبہ پہ ڈال دیں گے کہ جی وہ انہوں نے مجھے اس طرح سے کیا تھا، یا پھر جو اس کے بینیفیشری ہیں ملک صاحب ان کی ذمہ ڈال دیں گے. مگر تکلیف دہ، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ مدینے کی بات کریں، ریاست مدینے کی بات کریں، اور پھر کریں اس طرح کی کرپشن، اور لوگوں کا دل اس میں دکھتا ہے. اچھا، لیکن اب دیکھیں، اب جو بھی لوگ نیب میں پیش ہو رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کا میں حوالہ دیتا ہوں جو ان کا بیان ایک سامنے آیا، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، شہزاد اکبر صاحب سے میری بول چال بند تھی، میں ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، وہ ایک لفافہ لہرایا اور اس پہ اپروول لے لی کہ کوئی قومی راز ہے. تو جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ پہلی دفعہ سیاست میں نہیں آئے، پتہ نہیں کتنی دفعہ 7-8 دفعہ یہ وزیر بن چکے ہیں. تو کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ آپ نے اس طریقے سے ایک بلینک چیک لکھ کے عمران خان صاحب کو دے دیا؟ تو ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اس سوال کرتے یا انکار کرتے یا استعفیٰ دیتے؟
یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر اس کیس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے بڑھ کے وہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے. یہ حرکت جو ہے اس لفافے والی 2-3 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ پہلے جب بات ہوئی ہے تو کسی نے بات کی تو انہوں نے دیکھا ماحول سازگار نہیں ہے، یہ پھر جو ہے نا اس کو رکھ لیا. اور پھر دوسری یا تیسری دفعہ جب وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تو یہ شہزاد اکبر صاحب نے یا ان کے کسی اور ساتھی نے وہ آ کے ان کے کان میں بات کی اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ کسی ایک چھوٹا سا معاملہ جس وقت اٹھ رہے تھے سارے اور وہ آلریڈی جو ہے نا وہ ماحول بن چکا تھا کہ جی بس ختم ہو گیا معاملہ، جو ایجنڈا جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس وقت جو ہے نا کسی ایک قومی اہمیت کا معاملہ ہے اور یہ بند لفافہ ہے اور وہ تکلیف اگین جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ بھائی اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. اس کے اندر وہ لفافہ بند کا بند رہا اور پیسے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گئے ان کے کریڈٹ میں ملک صاحب کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بینیفٹ لے لیا اور پھر اب جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی عبدالقادر ٹرسٹ جو ہے یہ تو بہت پہلے سے بنا ہوا تھا. اب اس کی ڈاکومنٹس دیکھیے وہ ان کے آس پاس کی ڈیٹوں میں اور اس کے بعد کی ڈیٹوں میں. بالکل ٹھیک. سینیٹر رانا مقبول صاحب، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاستدان بڑے کمزور ہیں، ان کو کوئی فون کال آ جائے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی ایسا شخص ہے، کیونکہ بات یہی ہوئی آصف بشیر چودھری صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ ان کو فون آئے اور ان کو پریشر دیا گیا کہ جی آپ نے جو ہے بغیر کوئی سوال کیے اس کو اپروو کرنا ہے، تو پھر سیاستدانوں کی کمزوری اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور سیاستدان چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، ایک اوورآل اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر. تو انہوں نے نہ صرف کرپشن کی بلکہ پوری پولیٹیکل کمیونٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا پاکستان کی. تو اس بارے میں یہ کیسے ٹھیک ہوگی بات؟ ہاں یہ تو ایک سیلف انٹرسپیکشن کی بات ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب سب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. اپنی ذاتی طور پہ کردار سازی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا. اپنے ضمیر کی آواز کو بھی تو سننا پڑتا ہے نا. اس لیے اگر آپ بالکل ہی اسی طرح کرتے رہیں گے تو اسی طرح ہوتا رہے گا جیسے ہوتا ہے. اور ملک کا کیا حال ہو گیا ہے. تو پولیٹیشنز کو اب ذرا آپ دیکھیں، آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے اور اب وہ بہت ایسے بڑے بڑے سٹیپس لے رہی ہے، لاز بنا رہی ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ ایسے ہی کریں، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کمپرومائز کا ایک انسٹنکٹ ہے پولیٹیشنز کی، اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے. جس طرح آنریبل جج صاحبان چاند ایک جو ہیں، سارے نہیں، بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں، جب وہ جرنیلوں سے مل جاتے ہیں تو اس طرح کے 1-2 جرنیل ہوتے، باقی فوج تو ساری کی ساری قربانیاں کرتی ہے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہیں لا آف نیسیسٹی کو سپورٹ کیا ہے، کہیں مارشل لا کو سپورٹ کیا ہے، کہیں 3 سال دے دیے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو ایک آدمی کو، کہیں ثاقب نثار جیسے جج صاحبان نے کسی کو گناہگار دے دیا، بے گناہ کو گناہگار کر دیا. نہیں لیکن اس میں دیکھیں ایک سوال ہے، بات سن لینا، میری بات سن لینا شہزاد بھائی. بات یہ ہے کہ یہ کمزوریاں ہر طرف ہیں اور کسی کمزوری کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چاہے پولیٹیشین ہے، چاہے جج ہے، چاہے کوئی اور ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمزوری کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. پہلے بھی اٹھایا. نو میں نے کہا سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، یہ انف نہیں ہے. جس آدمی نے اپنے کردار کو کمزور کر دیا اس نے اپنے آپ کو روئن کر لیا. تو ایسے شخص کی سیاست میں یا عدالت میں یا صحافت میں یا کسی اور جگہ پہ کیا گنجائش آپ سمجھتے ہوگی؟ کس چیز کی جی؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ سارا کمپرومائز کیا، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، اس کی کیا گنجائش ہے کہ وہ اپنے شعبے میں کام کرے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو؟ بالکل نہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے. اس میں تو باقاعدہ پارٹیز کو اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر پارٹی ہیڈ ہی یہ کام کرے اور وہ انسٹرکشن دے تو کہتے ہیں نا چو کفر از کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی. جس بندے نے ساری چیزوں کو سنبھالنا ہے اگر وہی اس چیز کا شکار ہو جائے تو کون سنبھالے گا پھر؟ نہیں تو پھر پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے سارے معاملے میں؟ وہ 5 سال انتظار کریں اور پھر سوچیں. بالکل اسی لیے پریشان ہے نا پاکستانی عوام بھی کہ آپ سٹرینگتھ سے کھڑے ہونا چاہیے. چلو آج ایک عہد کر لیں سارے پولیٹیشین بھی، سارے لوگ بھی، سارے سٹیک ہولڈر کہ ہم نے کھڑے رہنا ہے رائٹ پہ اور کریکٹ چیزوں کے اوپر کھڑے رہنا ہے تو صورتحال بدل جائے گی. صحیح، بالکل ٹھیک. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس میں بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی معاملہ آگے چلے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن کیفر کردار تک یہاں تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں شاید ہی کوئی پہنچا ہو. اگر کوئی سزا ہوئی تو انتقامی یا سیاسی بنیادوں پہ ہوئی.
اس کیس کو بھی ایک یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے. یہ تو سیاست دانوں کا کام ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے کیسے ہیں, لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس میں تو بالکل قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, چاہے سیاسی طور پہ لوگ کچھ بھی سمجھیں. اس سلسلے میں ضمن میں آپ کا کیا کام ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ نہیں دیکھیے شہزاد, میں آپ کے سوال سے بالکل متفق نہیں ہوں. آپ اگر القادر ٹرسٹ کے کیس کو آپ سابقہ کیسز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آئی تھنک دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب غلام اسحاق خان صدر تھے مرحوم, تو اس نے اور سینیٹر سیف الرحمان نے میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کے کیسز بنائے تھے, اور پھر آپ کو بھی معلوم ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اسی غلام اسحاق خان نے میری لیڈر آصف علی زرداری سے اوتھ بھی لیا کیئر ٹیکر منسٹر کا, اور اسی سینیٹر سیف الرحمان نے اٹکلہ میں ان سے معافی بھی مانگی تھی. تو اور پھر اسی جناب آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزار کر پاکستان کی عدالتوں نے ان کو باعزت بری کیا ہے. اگر اس کیس کو آپ سابقہ کیسز کے ساتھ کمپیئر کرتے, اگر ہم چیختے تھے چلاتے تھے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہیں, اور ابھی عمران بھی یہ کہے کہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے, تو یہ میرے خیال میں جسٹیفائی نہ کرے. اس وقت جو عمران جن ہیوج کرپشن میں انوالو ہے, اس وقت عمران مورلی کرپشن میں انوالو ہے, اس وقت عمران پولیٹیکل کرپشن میں انوالو ہے. سزا دیں تو میرے نا, خیال میں سزا دیں, مطلب یہ سیاسی سنیں بیانیہ نا, بنانا تو اپنی جگہ پہ, دیکھیے, سزا دلوائیں. وہ کتنی سزا دور ہے؟ دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں شہزاد, سزا دینا حکومت کی تو ذمہ عدالتوں داری کا نہیں کام ہے, لیکن جو ادارے ہیں انہوں نے تو اپنا کام تیزی سے کرنا ہے نا. فیکٹس اینڈ فگر عدالت کے سامنے رکھنے ہیں, جج صاحبان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جلد از جلد فیصلہ کر سکیں. نہیں, جج صاحب حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جج صاحبان کو اس قابل بنائے. قابل بنانے سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ پراپر فیکٹس اور اس چیز کو فاسٹ ٹریک نہیں کریں گے تو عدالت یا جج معزز جج صاحبان کیسے فیصلہ دیں گے؟ شہزاد صاحب, اس کیس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ اس کیس میں کوئی مطلب کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا کوئی سیاسی انتقام لینے کی کوشش کرے. اس کیس میں تو سیدھی بات ہے کہ 60 ارب روپے عوام کی جو اس نے اپنی جس اکاؤنٹ میں اس کی توجہ اور اس کے بدلے میں عمران اور اس کی اہلیہ کو کیا چیز ملی, تو یہ تو دنیا کو معلوم ہے. لیکن ابھی تو کیس چلنے دے, لیکن سزا دینا عدالتوں کا کام ہے. حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی ملزم کو پکڑے اور ان کو مجرم ثابت کر کے سزا دے دے. یہ پاکستان کی عدالتوں کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہم بار بار کہہ رہے کہ ابھی عوام جو کبھی کبھی فیصلوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, یہ کیوں اٹھتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ تمام وہ عدالتیں. میں سر آتا ہوں واپس آپ کی جانب. میں سر سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ذرا وقت بچا لوں. آصف بشیر چودھری صاحب سے سوال کر کے آپ کی جانب بات ہوں. آصف صاحب ایک سب بتائیں مجھے تھوڑی سی, ذرا آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑا کور آپ نے کیا, عمران خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا. ایک وزیر اعظم ہے, وہ گھڑی بیچ دیتا ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے بیچ دیتا ہے. اس کے ساتھ وہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے. ان کو کرپشن کرنے کا یا پیسے جمع کرنے کا کیا شوق تھا, اتنی فیم ہے یا اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, وجہ کیا ہے, کیوں انہوں نے سارا کام کیا؟ مطلب کوئی سوچ ہوتی ہے نا, مطلب میرے جیسا غریب آدمی کوئی حرکت کرے تو سمجھ آتی ہے. عمران خان صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کرپشن کرتے اور پیسے کماتے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اس کا تلخ جواب ہے, تکلیف دہ جواب ہے بلکہ, کہ ہم جب بات کرتے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے تو وہ کہتے ہیں خان کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور خان کو پیسے کی تو ضرورت ہوتی تو وہ جب بریک اپ ہوا تھا تو اتنے چھوڑ آیا تھا, اور ایک کمنٹری کرتا ہے تو اتنے مل جاتے ہیں, اور ایک قمیض سائن کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ آپ ریاست مدینہ کے ایک نام لیوا تو ہیں, نام لیوا دعوے دار ہیں, تو آپ نے یہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں ایک گفٹ جب یہاں سے دیتا ہوں تو عوام کے پیسے سے دیتا ہوں, اور جب وہاں سے آیا ہے تو میں اس کی قیمت لگوا رہا ہوں اپنی من پسند, جمع بھی نہیں کروایا, توشہ خانہ میں کبھی جمع ہی نہیں کروایا, پھر پہلے بیچ رہا ہوں, پھر اس کو اس سے منافع. اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے ایسٹ جو ہیں یہ کیسے ہمارے ریاست مدینہ کے حکمران تھے کہ 150% ریز ہو گیا, آپ کام بھی کوئی نہیں کرتے. ایک اور بات, خان صاحب کا ذریعہ معاش کیا, آپ کام بھی کوئی نہیں کرتے, آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے, آپ کے ایسٹس بڑھ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک منافع بخش کام تھا اقتدار میں آنا. تو آپ کی تو ساری جو فلسفی تھی, جو آپ کی اینٹی کرپشن ایک نعرہ تھا کہ احتساب انصاف, وہ تو وہیں پہ آپ کا پورا ہو گیا. میں ایز اے پرسن ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں, کہ ان کے بارے میں ان کے جو کلوز ساتھی وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس زمانے میں جب کرکٹ کھیلتے تو مہنگے ترین ماڈل تھے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں پاؤنڈ کمایا کرتے تھے,
تو پھر یہ اتنے پیسوں کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں جی وہ جتنے مرضی مہنگے ماڈل ہوں، عمران خان صاحب کے دور میں کوئی ایسا انہوں نے قمیضیں سائن کر کے وہ ادھار لے کے ملک چلاتے رہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے. باقی اس میں فینٹیسی ہم جتنی مرضی اس میں ڈال دیں، سب سے تاریخ کا بلند قرضہ انہوں نے لیا. اب ان کی ذات کے اوپر اگر آپ بات کریں، آپ دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو آئے تھے ان کے ساتھ بزنس، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بزنس کرتے تھے، ان کے ایسٹس کم ہوئے. یہ ہوتا ہے نظام، یہ ہوتا ہے سسٹم. آپ کوئی بزنس نہیں کرتے، آپ کے ایسٹ بڑھ گئے. کیسے بڑھ گئے؟ آپ کے تو کچن کا خرچہ بھی کوئی اور آپ خود بتا رہے ہیں. اس پہ کوئی کبھی تسلی بخش جواب دیا انہوں نے؟ اس کا بس سب کے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ ان کی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتے. یہ وہی لوگ ہمیں جواب دیتے ہیں نیت کا پھل ملا جب ہم